الله أكبر الله أكبر. सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। वसीम रिजवी जो सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड के एक्स पहले मेंबर रह चुके हैं, जो शिया जमात से आते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हाल ही 2-3 दिन पहले कुरान पाक के 26 आयतों के ख़िलाफ़ उन्होंने एक अर्ज़ी दी कि ये आयतें जो है वायलेंस, आतंकवाद को बढ़ावा देती है और मुसलमान सुन्नी जो मुसलमान हैं और जो भी मुसलमान जो पढ़ते हैं वायलेंस में आ जाते हैं, वायलेंस करते हैं। बच्चों को मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है और यही तालीम दी जा रही है। और इस तरह उन्होंने उस आयतों को नौज़बिल्ला रिमूव करने की बात की है। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की है, पिटीशन दाखिल किया है कि इन 26 आयतों को वो माइनस करे, रिमूव करे। तमाम उलमाए दीन में इस पर बहस शुरू हो गई है और काफ़ी लोग इसका मज़म्मत कर रहे हैं। तमाम मुसलमान मज़म्मत कर रहे हैं, दुनिया भर के, ख़ास तौर के जो हिंद के मुसलमान हैं वो कर रहे हैं। और ये वसीम रिजवी जो है इससे पहले भी कहीं ऐसे बयान दे चुके हैं सहाबाओं के बारे में, आयशा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में। ये एक रावज़ी की एक शियाओं में जो रावज़ी एक जो रहते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, बहक जाते हैं, वो रावज़ी बन जाते हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं और तशद्दुद लोगों में एक तरह का पैनिक पैदा करते हैं, गुमराही की बातें करते हैं। और ये हमेशा से चला आ रहा है। रावज़ी क्या ये कुछ नई बात नहीं है, सब जानते हैं रावज़ी का क्या होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये जो दाखिल किए और परसों जी न्यूज़ पे भी उनको बुलाया गया, तो कुछ उलमाए दीन भी आए थे और उनको भी बुलाया। तो उनके बारे में जब सवालत किए गए तो उन्होंने कुछ आयतें जो बताई वो लेके आए और वो उन्होंने उसका तर्जुमा पढ़ के बताया और उस पर बात की। जी न्यूज़ के उस पर उन्होंने जो ये बात की वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। तो उन 8 आयतों के ताल्लुक़ से उन्होंने क्या बात की है, ये पहले हम सुनते हैं। जी न्यूज़ पर उन्होंने क्या बोला है कुरान शरीफ के इन आयतों के बारे में, पहले हम उसको सुनते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। अपने बयानात से हमेशा तनाज़ा खड़ा करने वाले वसीम रिजवी ने एक बार फिर से तनाज़ा पैदा कर दिया है। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को कुरान शरीफ से हटाने के लिए अदालत उज़्मा में PIL दाखिल की है। वसीम रिजवी की दलील है कि ये आयतें इंतहा पसंदी की तालीम देती है। वसीम रिजवी के इस बयान से आलम इस्लाम में गैरा, गम और गुस्सा है। तमाम फ़िरक़ों के उलेमा ने वसीम रिजवी के इस अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उलेमा का कहना है कि कुरान आसमानी किताब है, इसमें ना एक हर्फ हटाया जा सकता है ना ही जोड़ा जा सकता है। वसीम रिजवी का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, आइए सुनते हैं। वसीम जी, आपकी याचिका को लेकर काफ़ी विवाद होना शुरू हो गया है, क्या याचिका है? अब देखिए, जो विवाद कर रहे हैं उनका काम है सही बात न कहकर, असलियत को छुपाकर और कहने वाले को गाली देना। मुझको हज़ारों लाखों फ़ोन धमकी के आ रहे हैं, मुझे मार देने के आ रहे हैं, मुझे गालियों के आ रहे हैं कि मैंने ये बात क्यों कही। ये हल नहीं है। हल ये है कि आप बताओ कि जो बात हमने कही है वो गलत है। रसूल की इंतकाल के बाद जब खलीफाओं का दौर आया तो पहले से लेकर तीसरे खलीफाओं के दौर में ये कुरान एक किताबी शक्ल में लिखा गया। अब उसके अंदर 2 तरह की आयतें हैं। एक इंसानियत के हक में है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, दुनिया में खलफिशार ना पैदा करो। इस तरह की भी आयतें हजारों हैं, बहुत सी हैं, सूरे बहुत से हैं। और वहीं पर इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसके विपरीत है, जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से, तुम
قتل کرنے کے لیے تم کو چھوٹ دی گئی ہے، کافروں کا قتل کر دو. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں سپریم کورٹ میں داخل کی ہے. پہلے ہم نے تو 57 مسلم آرگنائزیشنز کو پتر لکھا تھا کہ آپ اس پر وچار کیجئے. یہ جو 26 آیتیں ایسی ہیں جو مدرسوں سے لے کے ہر جگہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اسلام کی پڑھائی، بیسک پڑھائی جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو چھوٹے سے بچے کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے. اگر وہ بچہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھے گا تو آگے جا کر وہ کسی نہ کسی کٹر پنتھی مانسکتا کا شکار ہو جاتا ہے، یا کہیں نہ کہیں کسی آتنکی سنگٹھن سے مل جاتا ہے، کیونکہ وہ ان باتوں کو مذہبی حساب سے جائز سمجھتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی کا قتل کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ وہ بیسک چیز ہے جس کو ریموو ہونا چاہیے. لیکن یہ دھرم سے جڑا معاملہ نہیں ہے، یہ دھارمک آستھا سے جڑا معاملہ نہیں ہے، یہ دھرم کا معاملہ نہیں ہے، یہ آتنکی شکشا کا معاملہ ہے، ہماری دیش کی سرکشا کا معاملہ ہے. گالی دینے سے بہتر ہے جواب دو. قرآن شریف خود کہتا ہے کہ میرا دین میرے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. کسی بے گناہوں کو مارنا، کسی بے گناہوں کو قتل کرنا، ہے ساری انسانیت کو قتل کرنے جیسا ہے. تو پھر قرآن شریف بے گناہوں کو فساد، وائلنس کا کہاں سے حکم آئے گا؟ پھر جو بھی حکم آیا ہے وہ جنگ کے دوران، جہاد کے دوران کا آیا ہے جو اس وقت چل رہی تھی. تو میں کچھ آیتیں کوٹ کرتا ہوں جو وسیم رضوی نے کوٹ کی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس کی بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکے اس بات کو. تو سورہ نساء آیت نمبر 55 جو ہے وسیم رضوی نے جو کوٹ کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 55، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم جلد سے جلد آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں اور گل جائے گی اور ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. بے شک خدا اللہ غالب حکمت والا ہے. ابھی یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے، مالک ہے، اس نے تمام انسانوں کو یہ کوٹ کی ہے. اس میں کوئی انسان ایسا نہیں کہا گیا کہ کسی انسان کو جلانا ہے، کسی انسان کو انسانی جلائے گا اور اس کو یہیں دنیا میں ہی اس کو عذاب دے دے گا. یہ اللہ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کا عذاب، ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے. ہم جو مسلمان ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے آگ سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعا کرتے ہیں. اس آیت میں تشدد اور آتنکواد پھیلنے کی کہاں بات لکھی گئی ہے؟ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں آپ خود کوٹ کیجیے آیت میں، آیت نمبر سورہ نساء ہے آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ فرمایا جن لوگوں نے میرے آیتوں سے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، وہ جو حق جان کے بھی جو جھٹلائے وہ کافر ہے، وہ ان کا اللہ نے دوزخ میں سزا بیان کی ہے. اس میں عام انسان، عام مشرک کو مارنے کا، جلانے کی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اس میں کون سا وائلنس ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ مدرسے کے بچے اگر پڑھ بھی رہے، سمجھ بھی رہے تو وہ اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرنے والا ہے. ہم تھوڑی فیصلہ کرنے، مسلمان تھوڑی فیصلہ کرے گا کسی کافر کو جلانے کا یا مارنے کا. یہ اللہ تعالیٰ نے حق ہمیں کہاں سے دیا ہے؟ کہاں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کافر کو جلاؤ، مشرک کو جلاؤ؟ تو یہ وسیم رضوی کی یہ بات جو ہے بالکل جھوٹی ہے، بالکل غلط بات ہے انہوں نے کی ہے اس آیت کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 4 میں، جو وسیم رضوی نے جو کوٹ کی تھی، اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور پوری آیت پڑھ کے سناتا ہوں. وسیم رضوی نے یہ آدھی آیت ہی پڑھی ہے جس کے اس نے سب کو مس گائیڈ کیا ہے. وہ آیت اس طرح ہے، یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 4، جنگ کے دوران جب حالات جنگ کے تھے، جنگ جو چھڑی ہوئی تھی کافروں اور مشرکوں سے، اس دوران کے اس کانٹیکس میں آیت آئی ہوئی ہے. یہ آیت اس کانٹیکس کے کافر مشرکوں کے واسطے آئی ہوئی ہے، لڑنے کے واسطے، جہاد کرنے کے واسطے، ان حالات پہ اتری ہوئی ہے. یہ پہلے آپ بات سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب عزت کے مہینے گزر جائے تو مشرکوں کو جا پاؤ، قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ پر تاکہ تاک میں بیٹھے رہو. پھر اگر توبہ کر لے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو.
بے شک اللہ بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان مشرک جو جنگ کے دوران جو مشرک ہے وہ کس طرح جنگ کرنا ہے ان کے ساتھ عدت کے مہینے گزر جانے کے بعد. جو عزت کے جو مہینے تھے, جو حج کے جو مہینے جو آ گئے تھے لڑائی کے دوران, اس میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو لڑائی کے رک دی تھی. اس کے بعد بعد کے حالات پہ بات ہو رہی ہے جو جنگ جو چھڑی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہی فرما رہا ہے اگر کوئی مشرک تم میں سے پناہ چاہتا ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ خدا کا کلام سننے لگے, پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو, اس کے لیے کہ وہ بے خبر لوگ ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے اگر کوئی مشرک تم میں سے پناہ چاہتا ہو تو اس کو پناہ دو. اب وسیم رضوی کہہ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ مارنے کی بات کر رہا ہے, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ مارو ہی, کاٹو مارو. اب یہاں جنگ کے دوران مارنے کی لڑنے کی جو جنگ کے دوران تو ہر کوئی لڑتا ہے مارتا ہے, سیلف ڈیفینس رہتا ہے. جنگ یعنی ایک سیلف ڈیفینس میں بھی ہوتی ہے, اور ساری اسلامی جو جنگ ہے جو سیلف ڈیفینس میں ہوئی ہے. اسلام میں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی اسلام میں کوئی بھی جنگ میں پہل نہیں ہوئی ہے. جب معاہدے ٹوٹے, جب معاہدے سے پھر گئے کافی مشرک, تبھی جنگ چھڑی گئی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہ رہا ہے تو اس کو پناہ دو. اب جب پناہ دو اس کو خدا کا کلام ان کو سناؤ, اس کو امن کی جگہ پہنچاؤ. وہ حالانکہ وہ بے خبر ہے لیکن اس کو کچھ مت کرو, اس کو مارو نہیں, اس کو امن کی جگہ پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ اسی آیت نمبر 5 سورہ نساء میں یہی فرما رہا ہے. اب دیکھیے آیت نمبر سورہ 5 میں اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی مشرک تم میں سے پناہ چاہتا ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ خدا کے کلام سننے لگے, اور پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو, اس لیے اللہ اس کے لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں کو پناہ بھی دینے کی بات کر رہا ہے جو پناہ مانگنا چاہ رہا ہے مسلمانوں سے جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد. جنگ کے دوران جو ہے وہ تو مارنے کا بات آئی ہے, تو عام بات ہے کہ جنگ کے دوران تو لوگ شہید ہوتے ہیں, وہ اپنی ایک جنگ ہی ہوتی ہے, اس میں کوئی کمپرومائز ہوتا ہے. جب آمنے سامنے آ جاتے ہیں میدان میں تو وہ الگ سچویشن ہے, وہ حالت وہ آیت جو ہے وہ اس کانٹیکس میں ہو جائیں گی. لیکن عام جو مسلمان ہند کے ہیں, پاکستان کے ہیں, بنگلہ دیش کے ہیں, جہاں کے عام مسلمان جو ہے عام جو ہندو وہ آپس میں لڑنے کی بات ہی نہیں کرے, اس میں وہ لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کو پناہ دو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اس کو مارو نہیں کاٹو نہیں. اب یہ کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ. تو ان کو تو پناہ دینا ہے, ان کو تو ان کو امن کی جگہ پہنچانا ہے. حالانکہ وہ بے خبر لوگ ہیں قرآن پاک سے اللہ سے, پھر ان کو پہنچانا ہے. اس طرح وسیم رضوی کی یہ دوسری آیت پہ بھی بات جو جھوٹی ہوئی ہے, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4 اور 5, اس نے آیت نمبر 4 ہی پڑھی. اگر 5 پڑھتا تو سمجھ میں آتا کہ مشرکوں کو امن کی جگہ پہنچانا ہے, مشرکوں کو اچھا بیہیویئر کرنا ہے. اور وسیم رضوی نے اور ایک سورۃ توبہ آیت نمبر 22 کیا ایک حوالہ دیتے کہا تھا, کیا کہ ایمان والوں کہا, تو اس آیت کا میں پڑھتا ہوں, ہندی ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اے ایمان والو, اگر تمہارے ماں باپ بھائی بہن ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو ان سے دوستی نہ رکھو, اور جو ان سے دوستی رکھے گے وہ ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے, یہاں کوئی مشرک کافر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مسلمان کے کوئی والد والدہ یا کوئی اور رشتہ دار اگر ایمان نہیں لاتے ہیں, ابھی وہ بت پرستی میں ہیں, ابھی وہ مشرک ہے, تو ان سے تم دوستی مت رکھو, ان سے دور ہی رہو. ان کو حالانکہ قرآن کا حق آ گیا, اللہ کی بات آ گئی, اللہ کی نور ان تک پہنچ گیا, دعوت بھی دے دی, لیکن وہ ایمان نہیں لائے, تو ان سے تم دوستی نہ رکھو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے ماں باپ, تمہارے بھائی بہن کے تعلق سے, ایک فیملی کے تعلق سے, جو فیملی میں کوئی ایمان والا ہے اور باقی جو ہے ایمان والے نہیں ہے, تو اس بارے میں بات ہو رہی ہے. جو یہ اس میں وائلنس کہاں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے دوستی نہ رکھو, ان سے دور ہو جاؤ, ان سے الگ ہو جاؤ. تو اس میں الگ ہونے کو کہا ہے, اس میں ماں باپ کو مارنا, بھائی بہن کو مارنا, یہ ایسی کوئی بات ہے کیا؟ اس میں کوئی وائلنس ہے کیا؟ اس میں کون سا ایسا وائلنس ہے جو وسیم رضوی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 22
اے ایمان والو اگر تمہارے ماں باپ بھائی بہن ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے، وہ ایمان کے معاملے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، تو تم ان سے دوستی نہ کرو، ان سے دور ہو جاؤ۔ اس میں کون سا وائلنس ہے، اس میں کون سا دور ہو جانے کو کہا ہے، ان پہ کچھ اٹیک کرنے کو کہا ہے، ان کو کچھ نقصان پہنچانے کو کہا ہے، ان سے دوستی سے مت رکھو، ان سے دور ہو جاؤ کہا ہے، ان سے رشتہ توڑ دو۔ وہ ظالم ہیں، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے، تو ان سے دور ہو جاؤ۔ اس میں وائلنس کی اور آتنکواد کی ایسی کون سی بات ہے وسیم رضوی جو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ میری بات سمجھ میں نہیں ہے ابھی۔ میں یہ سب قرآن پاک سے میں آپ کو یہ سب پڑھا رہا ہوں جو اس کا ہندی ترجمہ ہے۔ آپ بھی اسے ان آیتوں کو آپ اپنے طور پہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر تو وسیم رضوی نے نہیں بتایا، لیکن سورہ انبیاء کا نام لیا ہے۔ سورہ انبیاء میں تقریباً ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قصہ ہے، جو بت پرستی کے جو اس دور میں جو بت پرستی ہوتی تھی اس تعلق سے کافی بڑا واقعہ ہے سورہ انبیاء میں۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کو مانگو، بت پرستی چھوڑ دو۔ تو یہ اس تعلق سے آیت ہے، یہ آیت پوری توحید پہ ہے۔ اس سورہ میں اس میں پوری توحید کی بات ہوئی ہے، اس میں کوئی وائلنس، کوئی آتنکواد کی باتیں نہیں ہوئی ہے۔ اس میں جو بت پرستی کا وروධ کیا گیا ہے، اور یہ بت پرستی کا وروධ تو ویدوں میں بھی ہے۔ ویدوں میں بھی کہا گیا ہے کہ نستیم پرتیما، یعنی ایک اللہ ایک ایشور کی کوئی پرتیما، کوئی آکار کوئی نہیں ہے، وہ نراکار ہے، ایشور نراکار ہے، اس کی پوجا کرو، کسی دوسری کی پوجا مت کرو، دوسری مورتیوں کی پوجا مت کرو، یہ تو ویدوں میں بھی ہے۔ تو وسیم رضوی کو چاہیے کہ وہ وید پہ بھی ایک کیس کر دے۔ ویدوں میں بھی کافی ایسے باتیں آئی ہیں جو ناستک کو جلانے کی بات کی ہے، جو مولید ہے، جو اللہ ایشور کو نہیں مانتے، ویدوں میں کہا گیا کہ اس کو زندہ جلا دو۔ تو کیا اب ہر کوئی ناستکوں میں ہندو جو رہتا ہے وہ کیا مولیدوں کو زندہ جلاتا ہے کیا؟ تو وہ اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ کافر و مشرکوں کو جو جلانا ہے، جو عذاب دینا ہے، جلانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے طرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو، مسلمانوں کو، کسی ہندو کو نہیں کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جلاؤ۔ جو اللہ کو مانے گا، ایشور کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی سزا، اچھا جزا دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو سزا دے گا، وہ اللہ ہی دے گا۔ اس میں وائلنس اور آتنکواد کہاں آیا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ایک ایشور کو مانو، ایک ایشور کی پوجا کرو، اس میں وائلنس آتنکواد کہاں ہے؟ اور ویدوں میں بھی ہے، ویدوں میں بھی یہ چیزیں باتیں ہیں جو ایک ایشور کو مانو، ایک ایشور کی پوجا کرو۔ تو یہ سب ایک ایشورواد کی بات ہے۔ سناتن ایک ایشورواد دھرم جو ہے وید میں ہے، اور وہی اسلام میں ہے۔ تو اسی طرح اسلام میں جو باتیں آئی ہیں اور جو ویدوں میں آئے ہیں وہ ایک ایشور کے تعلق سے آئی ہے، جو ایشور ان کو سزا دے گا۔ اس میں ایسا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرما رہا ہے کافر جہنم میں جلیں گے، ایشور فرما رہا ہے کہ اللہ ایشور فرما رہا ہے کہ کافر مشرک اور منافق جو ہے اگر جلیں گے جہنم میں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس میں عام جو مخلوق ہے، انسان ہے، وہ ایک دوسرے کو جلانے کی تو بات نہیں کر رہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے ہندو کو جلا دو، بے گناہ کو جلا دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، اس طرح ان سے پیش رہو، اور ایک بے گناہ کو مت کرو، بے گناہ کی جان مت لو۔ بے گناہ کو اگر ماریں گے تو ساری انسان کو مارے گا۔ اتنی بڑی بات ہوئی، بات بھی پھر دوسرے وسیم رضوی کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں اور جو پچھلے جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹکرا رہی ہے، لہٰذا ان کو نوز بھی ریموو کیا جائے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ آیتیں کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے، ان کا آیتوں کا کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ آیتوں کا مطلب کیا ہے۔ وہ جہاد جنگ کی آیتیں ہیں۔ اب جہاد جنگ ختم ہو چکی ہے، اب لوگ جو ہے دین ہر کے طرف دین پہنچ چکا ہے۔ اب جو قرآن حدیث پہ چلے گا وہی جزا سزا پائے گا، جو سے چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم ہندو کو کافر بولو، مشرک بولو۔ یہ کافر مشرک جو ہے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول کو وہ کرتے ہیں، اللہ رسول کو نہیں ماننے والا کافر ہے۔ ایک مسلمان کو اگر ایک ہندو مسلمان کو نہیں مانتا تو کافر نہیں ہوتا وہ
वसीम रिजवी ये बात समझिए आप कि अगर आप एक हिंदू, अगर मुझे, अगर मैं एक हिंदू को मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे को हक नहीं है बोलना है हिंदू को कि वो काफिर है, वो क्योंकि कभी भी वो ईमान ला सकता है, कभी भी कलमा लेके पढ़ सकता है, हम कैसे बोल सकते हैं? हमारे बोलने से क्या होगा? वो काफिर वो है जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते, जो अल्लाह रसूल की किताब को नहीं मानते, जो सजा को नहीं मानते, जो आखिरत को नहीं मानते, वो काफिर है, मुशरिक है। हम आप एक दूसरे को बोलने का हम कैसा हम वो बोलेंगे? हम ही तो गैर मुस्लिम बोल सकते हैं, ये भाई गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। तो इस तरह ये मैंने आपको ये किताबें कुरान पाक से आपको ये सब चीज़ें कोट करके बताए हैं कि वसीम रिजवी जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गलत बात कर रहे हैं। तो मैं ये अपना फ़र्ज समझ के मैंने ये आयतों को तर्जुमा बताया है और इसका ये चीज़ें बताई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जाने अनजाने मुझसे कुछ गलती से कुछ निकल गया हो, कुछ बताने में कमी ज़्यादा पेश हो गई तो माफ़ करे। मेरा बताने का मकसद नियत ये है कि वसीम रिजवी को यही बोलना है, रिप्लाई ये देना है कि उसने जो कहा है सब झूठ कहा है और वो कुरान शरीफ का अच्छा सा मुताला करे, तर्जुमा तफसीर का करे और जहाँ के आयतें हैं, जहाँ के कॉन्टेक्स्ट है वो वहाँ तक ही उसको रखे और फसाद और फितना ना फैलाए। जज़ाकुल्लाह खैर।